The agenda that we have got today is to talk about the management of voice disorders. And before talking about voice management, I would like you to just understand the few reasons that what is the therapy all about. So जब कभी भी हम थेरेपी प्लान करते हैं ऐसे वॉइस डिसऑर्डर्स के लिए, जो कि हमने फंक्शनल वॉइस डिसऑर्डर्स देखे, हमने लोकलाइज्ड फैक्टर्स देखे, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस देखी जिसके नतीजे में वॉइस डिसऑर्डर पैदा हो रही थी, तो हमारे थेरेपी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते हैं और ये ऑब्जेक्टिव्स इसी तरीके से हमने इनको मैनेज करना. फॉर एग्जांपल, थेरेपी हैज़ टू बी इफेक्टिव. जब कभी भी आप थेरेपी सेलेक्ट करोगे किसी भी क्लाइंट के लिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इफेक्टिव इट कैन बी. देखो, थेरेपी की इफेक्टिवनेस वेरी करेगी इन टर्म्स ऑफ एज, इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी, इन टर्म्स ऑफ इट्स ईज, इन टर्म्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन. ये चीज़ वेरी करेगी. तो यू आर द वन टू डिसाइड कि विच थेरेपी शुड आई सेलेक्ट कि वो इफेक्टिव हो और हमें रिजल्ट ओरिएंटेड हो और रिजल्ट्स हमें मिलें. सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है. वॉइस डिसऑर्डर्स, जैसा कि आपको बताया था कि न्यूरोलॉजिकली जब कंडीशंस होती हैं तो उसमें सेफ्टी का एक इशू बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो उनके मल्टी फंक्शंस थे. तो वॉइस प्रोडक्शन के अलावा उनका ये भी काम था कि वो प्रिवेंट करते थे फूड को लंग्स में जाने से, बोलस को वहाँ पे लंग्स में जाने से. लिहाजा किसी भी किस्म की एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब कभी भी हम अपने क्लाइंट्स के साथ थेरेपी करते हैं. सो उस चीज़ को आप सेफ्टी का ख्याल रखिए. रैशनल, देयर यू नीड टू हैव अ लॉजिक, you need to have a reason why I have selected this option as a therapy. So effectiveness और rationale का बड़ा important ताल्लुक है. जब आप rationale determine कर लेते हैं कि किसी शख्स को कौन सी थेरेपी सूट कर सकती है, तो there will be certain ideas in your mind कि why I have selected a respective therapy. सो चौथी जो इसके अंदर चीज़ है वो है एफिशिएंसी या एफिशिएंट होना. एफिशिएंसी से मुराद ये होती है कि थोड़ी एफर्ट के साथ ज़्यादा आउटपुट ले लेना, कि हम थोड़ी कोशिश करें और आउटपुट ज़्यादा बढ़े. सो एट टाइम्स हमारी थेरेपी जो है वो इतनी रिवॉर्डिंग नहीं होती इन टर्म्स ऑफ आउटकम्स. सो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि हमारी जो थेरेपी है वो एफिशिएंट होनी चाहिए. इट हैज़ टू हैव सर्टन लैंडमार्क्स जिससे हमें पता चले कि ये कितनी एफिशिएंट है, और वो शुरू में ही आप टास्क एनालिसिस और वो उन तमाम एक्टिविटीज़ को अपने जहन में रखें कि मैंने इस लैंडमार्क तक कब पहुंचना है. तो उससे आपको थेरेपी की इफेक्टिवनेस जो है और उसकी एफिशिएंसी के बारे में एक क्लियर कट आइडिया हो जाता है. सो थेरेपी कोई भी हो बेटे, इट हैज़ टू बी इफेक्टिव, सेफ, रैशनल एंड एफिशिएंट. तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखें व्हेनेवर यू आर ऑप्टिंग फॉर सर्टेन थेरेपीज. ओके, कुछ जर्नल अप्रोचेस हैं, जैसे कि लिखा हुआ है जी के बिहेवियरल वर्सेस मेडिकल वर्सेस सर्जिकल थेरेपी. स्पीच लैंग्वेज थेरेपी के अंदर जो ज़्यादातर थेरेपीज की जाती हैं जिसमें वॉइस ट्रेनिंग्स हैं, दीज आर एक्चुअली बिहेवियरल ट्रेनिंग्स. और हम लर्निंग को इस्तेमाल करते हुए लोगों के बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं और उनको नया वॉइस का एक पैटर्न जो है वो देते हैं अडॉप्ट करने के लिए, या बाज़ औक़ात उनकी प्रीवियस वॉइस को, प्रीवियस बिहेवियर्स को रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है. मेडिकल से मुराद ये कि आप कुछ मेडिसिन के ज़रिए किसी चीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं. ऑफ कोर्स ये हमारी डोमेन तो नहीं रहेगी, लेकिन सिंस वी विल बी वर्किंग इन अ टीम अलॉन्ग विद आवर मेडिकल प्रोफेशनल्स, तो हमारे साथ मेडिसिन वाले लोग भी होंगे, एक ऑप्शन वो भी है. और तीसरी चीज़ है सर्जरी. और सर्जरी अगेन बहुत सारे वॉइस के एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी होती है. मिसाल के तौर पर हमने जिक्र किया था नोड्यूल्स का, हमने जिक्र किया था पॉलिप्स का. एट टाइम्स लोकलाइज फैक्टर्स के अंदर बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशंस इमर्ज हो जाती हैं जिसमें कोई आउट ग्रोथ है या कोई मैस है जो कि वहाँ डेवलप हो रहा है, उसको रिमूव करना ही ऑप्शन होता है. सो सर्जरी भी एक ऑप्शन के तौर पर ली जा सकती है. एक और इसके अंदर अगर हम इन्हीं थेरेपीज़ को अगर हम देखें तो कुछ थेरेपीज़ फोकस्ड होती हैं और कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम अप्रोचेज होती हैं.
فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا ہم نے مائستھینیا گریوس کا ذکر غالباً کیا تھا، جس میں جنرلائزڈ ویکنس آف دا باڈی ہو جاتی تھی. وہ جو جنرلائزڈ وہ ویکنس تھی باڈی کی، اس کے نتیجے میں آپ کے ووکل کارڈز کی ایڈکشن ابڈکشن پر بھی فرق پڑتا تھا. لہٰذا اب میں اس کی جو ایڈکشن اور ایبڈکشن کی ایکسرسائزز تو میں اس کو انکریج کر سکتا ہوں، بشرطے کہ اس کی جنرل باڈی کا جو انرجی انڈیکس ہے وہ امپروو کرے گا. سو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے براڈ اسپیکٹرم اپروچ کا سہارا لینا پڑے اور ان چیزوں کو بھی رول آؤٹ کرنا چاہیے جو کہ جنرلی اس کی باڈی کو افیکٹ کر رہی ہیں. سو فوکس سے مراد یہ تھا کہ کسی خاص ایریا کے اندر یو آر انویسٹنگ ان پرٹیکولر ایریا اور فوکسڈ ایریا، جبکہ براڈ اسپیکٹرم کے اندر جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. اور براڈ اسپیکٹرم کے اندر یہ ہے کہ آپ جنرلی جو ہے وہ اپنی باڈی کے ساتھ اس کو مینیج کرتے ہیں اور دیگر ہیلتھ ایشوز کے ساتھ اپنی وائس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وائس تھراپی کے کچھ پرنسپلز ہیں جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. لیٹس ان کو ریکیپچولیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرائمری مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انفارم کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے. دیکھیں مس یوز تھی یا ابیوز تھی، پیشنٹ کیوں کر رہا تھا؟ وہ اسی لیے کر رہا تھا بیکاز ہی واز ناٹ ایجوکیٹڈ، بیکاز اس کو پتہ نہیں تھا. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنے مس یوز کو جاری رکھے گا. لہٰذا اب ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ انفارم کرنا اور ایجوکیٹ کرنا یہ ہمارا پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے. اویئرنیس کریٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یار دس از دا کاز اینڈ دس از لیڈنگ ٹو یور وائس پرابلم. سو انفارم کرنا، ایجوکیٹ کرنا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں خالی وہ پیشنٹ نہیں ہے بلکہ اس کے کیئر گیورز بھی ہو سکتے ہیں، اس کو انفارمیشن اس کی انوائرمنٹ کے مطابق بھی ہو سکتی ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز تھراپی کے اندر ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے ایک مرر امیج کا کانسیپٹ دیتے ہیں ان کو کہ ہم آپ کی آواز کو کیسا فیل کر رہے ہیں. آر یو امپروونگ، آر یو ریگریسنگ. ہوتا اس طریقے سے کہ بعض اوقات ہمارا جو کلائنٹ ہے وہ ہی ریمینز ان اویئر آف واٹس ہیپننگ. تو وہ جو ان اویئرنیس ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتا کہ ہاؤ ڈز ہی ساؤنڈ ناؤ، اس کی آواز میں کیا چینجز آتی چلی جا رہی ہیں. وہ تو بس ایگزرشن میں ہی اپنی ایگزرشن کو، اپنی انرجی کو مزید یوٹیلائز کرتا ہے کہ میری آواز ٹھیک نکلے. لیکن اگر اس کے لیے ایک فیڈ بیک کا پراپر سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا جائے. اب فیڈ بیک کئی قسم کا ہو سکتا ہے، وہ گرافک فیڈ بیک بھی ہو سکتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے. وہ آپ کو اس کو اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو کاؤنسل بھی کر سکتے ہیں کہ تمہاری آواز ایسی ہوگی. سو اٹ میں ویری. اور یہ جو فیڈ بیک کا سسٹم ہے یہ ایک بڑا افیکٹو سسٹم ہے کہ اگر ہم اس پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں کہ واٹس ہیپننگ ٹو ہز وائس، سیک فیڈ بیک. اور دین دا نیکسٹ تھنگ از وی ہیو ٹو آسک دا پیشنٹ کہ آپ نے ایکسرسائز کی تھی، ہاؤ ڈو یو فیل ناؤ؟ از دس اپروچ ہیلپنگ یو ایٹ آل؟ از دس ٹیکنیک ہیلپنگ یو امپروو یور وائس؟ دین آف کورس ہماری تھراپی کا ایک اور ایجنڈا ہے، دیٹ از ماڈل ٹیکنیکس. ماڈل ٹیکنیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنے کلائنٹس کے لیے اس ووکل بیہیویئر کو ماڈل کرنا ہوتا ہے جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو لرن کرنے کے لیے. سو ٹیکنیکس نہ صرف یہ کہ ہمیں ماڈل کرنی ہے، ان کو ایکسپلین کرنا ہے، بلکہ ان کا فیڈ بیک بھی لینا ہے. آپ نے ماڈل کیا اور اس سے پھر پوچھیں کہ ہاؤ ڈو یو فائنڈ دس اسکل، از اٹ ہیلپنگ یو؟ کیا آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ دین آف کورس دین ادر تھنگ گریجول اسٹیپ وائز پریزنٹیشن آف کانسیپٹ. ایک کامن غلطی ہم لوگ عموماً کرتے ہیں اپنے کلینکس میں کہ وی ایکسپیکٹ ٹو مچ فرام دا کلائنٹ، اور اس کے نتیجے میں اس کو بہت سارے کانسیپٹ اچانک سے جو ہے اس کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں. نو دس از ناٹ دا وے. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ گو گریجول، گو سلو. یعنی کہ جب تک آپ کے پاس ایکوریسی نہیں آ رہی، ایک گیون ایکوریسی نہیں آ رہی جو کہ آپ نے پلان کی تھی، تب تک آپ اگلے نئے سٹیپس کے اوپر، نئے کانسیپٹس کے اوپر نہ جائیں. میک اٹ گریجول اینڈ ایزی فار دا کلائنٹ. بعض اوقات جب آپ بہت زیادہ کانسیپٹس اور اس کو بہت زیادہ آئیڈیاز فلوٹ کر دیتے ہیں تو نتیجے میں دا کلائنٹ ایبزارب سم اینڈ لیو ادرس. سو اس کے نتیجے میں بہت ساری ویسٹنگ ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو اگر اس نے غلط استعمال کیا اور اس کو بینیفٹ نہ کر سکا تو نیکسٹ ٹائم کے لیے جو اس کی پارٹیسپیشن ہے وہ ایٹ کوسچن ہو جائے گی.
اسی خاص ٹیکنیک کے لیے, کیونکہ وہ ایک چیز پرزیوم کر لے گا کہ شاید یہ چیز میرے کام کی نہیں ہے. سو گو گریجول, ہیو ڈیسنٹ ٹائم فار دا پیشنٹ ٹو پریکٹس, اور پھر اس کی جو ہے وہ جب آپ فیڈ بیک لیں گے تو یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیا اب ہمیں نئے کانسیپٹس کی طرف جانا ہے یا نہیں جانا. دین آف کورس ایویلویٹ تھراپیوٹک سیشن, اپنے سیشنز کو ضرور ایویلویٹ کیجئے, ریٹ کیجئے, ہاؤ واز اٹ, ہاؤ واز دا پارٹیسپیشن, how much ease was the patient at, how much the technique was helping the patient, اس کی باڈی لینگویج, اس کی موٹیویشن پہ کتنا فرق پڑا, اس کی آواز کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان پہ کتنا فرق پڑا, psychologically did you find him any improvement in his behavior. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سارے ویریبلز اپنے سامنے رکھیں اور اپنے سیشنز کو آپ ایویلویٹ کیجئے. یاد رکھیے آبزرویشن چونکہ آپ نے کی تھی, اسیسمنٹ چونکہ آپ نے کی تھی, اور یو آر دا پروفیشنل, تو آپ ہی نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس کا گول پلان. اب وہ جو گول تھا اس کا یا آبجیکٹو تھا سیشن کا, چونکہ وہ آپ نے بنایا تھا, آپ ہی اس کے ڈائریکٹر ہیں اور آپ ہی اس کے ایگزیکیوٹر ہیں, تو یو نیڈ ٹو نو کہ ہاؤ مچ یور ایگزیکیوشن, how much your effort has been answered in the way کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ سیٹسفائی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اس کی امپروومنٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, what were the loopholes اس میں رہ جائیں گے تو ان کو آپ رول آؤٹ ضرور کریں. تو یہ کچھ ہمارے پاس جنرل پرنسپلز ہیں جو بیسیکلی they apply to any kind of therapy actually, اور any kind of speech language therapy that you are executing. آپ کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی, اور بالکل اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ وائس کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ وائس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں عموماً کلائنٹس جو ہیں وہ ان اویئر ہوتے ہیں, اور ایک لے مین جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں تبصرہ نہیں کر سکتا جیسے کہ آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل وائس کے فنڈامنٹلز کو جتنا آپ جانتے تھے, ایک عام جنرل آڈینس جو ہے اس کو نہیں جانتی. اسی طریقے سے ان پچ لیولز کو, ان فریکوینسی لیولز کو, لاؤڈنس لیولز کو جس طریقے سے آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں گرافیکلی اور اورلی, یہ ایک لے مین کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا جو ان پٹ آپ دینے جا رہے ہیں وائس والے پیشنٹ کے لیے, دیٹ ول ہیو fundamental difference when compared to other professions. Prognostic features. Prognostic means what is expected, what are the factors that can be decisive کہ ہمارے پیشنٹ کے اندر, ہمارے کلائنٹ کے اندر کتنی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. تو کچھ فیکٹرز جو ہے وہ یہاں پر آپ کے سامنے مینشن ہے. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ پیشنٹ اپنے پرابلم کو کتنا جانتا ہے, کیا سمجھتا ہے اپنے پرابلم کو. ڈز ہی ٹیک دا کنڈیشن ایز اے پرابلم ایٹ آل, کیا وہ سمجھتا بھی ہے اس کو پرابلم کہ نہیں, یا کسی کے کہنے پہ آپ کے پاس آ گئے. کیونکہ یہاں پر جتنی اچھی ریکگنیشن ہوگی اس کی اپنی پرابلم کے بارے میں, اتنی انفارمیشن اس کے پاس ہوگی, اتنا کانشیس ہوگا اس کے پاس, اور بالکل اسی طریقے سے اس کی موٹیویشن لیول بھی جو ہوگی بہتر ہوگی اگر وہ اپنے پرابلم کو ریکگنائز کرتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. موٹیویشن ٹو پارٹیسپیٹ ان تھراپیوٹک بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹی. بھائی یہ بیہیویئرل چینجز جو ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ وداؤٹ موٹیویشن نہیں ہو سکتے. سو موٹیویشن ٹو ریفرین فرام سرٹن ایکٹیویٹیز, بالکل اسی طریقے سے اگر موٹیویشن ہوگی تو جب آپ اس کو کہیں گے جی کہ آپ نے ووکل ابیوز نہیں کرنا, آپ نے فلانے ڈرنکس نہیں لینے, آپ نے فلانی قسم کا جو کیفین نہیں لینی, تو جب آپ اس قسم کی اس کو ریکمنڈیشن دیں گے تو اگر وہ موٹیویٹڈ ہوگا تبھی تو وہ ریفرین کرے گا, ادروائز آپ کی جو سجیشنز اور ریکمنڈیشنز ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوں گی. At times people are very emotional and their psychological state is not very balanced. تو اس صورتحال کے اندر بھی بعض اوقات ایشوز آ سکتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کا پروگنوسس خراب ہو سکتا ہے. So if someone is suffering from emotional barriers as well, اور اس کے emotional concerns بھی ہیں, تو اس صورتحال میں آپ پروگنوسس جو ہے وہ آپ کا بہت بہتر ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. Amenability of voice disorders to change. دیکھیں to amend, amenability means to amend. وہ جو voice disorder ہے اس کی نوعیت کیا ہے, کیا وہ amendable ہے کہ نہیں ہے. دیکھو voice disorders تو طرح طرح کے ہم نے ڈسکس کیے تھے نا, تو voice disorder کی نوعیت کو دیکھیں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ amend کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, alter کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, اس میں امپروومنٹ آ سکتی ہے کہ نہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پروگنوسس کے لیے.
appropriateness of patient expectation. At times patients come to you with lots of expectation, high expectation. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ they are in a hurry, اور وہ اس ہری کے نتیجے میں آپ کو ویسے رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے جیسے کہ they should have. So نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری تھراپی کا جو پروگنوسس ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوتا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن کو ریئلسٹک رکھیں, اپروپریٹ رکھیں, اوور ایکسپیکٹیشن نہ ہو اور انڈر ایکسپیکٹیشنز بھی نہ ہوں. سو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوں گی تو یور کلائنٹ ول سرٹنلی بی ایبل ٹو میک benefit out of the input that you are giving. And then of course laryngeal health and journal health بہت important factor ہے. تو ہمارا ووکل بیہیویئر جو ہے ریسیپریکیٹ کرتا ہے آپ کی جرنل ہیلتھ کو. تو جرنل ہیلتھ اور ایون ایموشنل ہیلتھ جو ہے بہت میٹر کرتی ہے when it comes to voice. And yes, laryngeal health بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے ووکل کارڈز کا کیا اسٹیٹس ہے, آپ کی کارٹیلیجز, آپ کے مسلز, ان کا کیا بیہیویئرز ہیں, ان کو کس طریقے سے آپ فردر امپروو کر سکتے ہیں. تو جو یہ ساری کی ساری ایسی کنڈیشن ہے جو کہ پری ڈسپوز کرتے ہیں کسی وائس ڈس آرڈر کو. تو لرنجیلی اگر کسی کے اندر ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیبل ہے اور بہتر ہے تو اس کا پروگنوسس بھی اچھا ہوگا. لیکن اگر لرنجیل ہیلتھ ہی ان کمپرومائزڈ ہے اور کمپرومائزڈ ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بہت جلدی کچھ اس کا پروگنوسس اچھا ہو جائے گا, تو ایسی بات نہیں ہوگی. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ وہ پروگنوسٹک فیکٹرز ہیں جو کہ جب ہم وائس تھراپی کرتے ہیں تو یہ ایلیمنٹس جو ہیں وائٹل امپورٹنس کے ہیں, اینڈ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. پروگنوسس اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اگر ایک پروفیشنل جو ہے وہ پروگنوسس اچھا کر سکتا ہے, پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ انڈر گیون سرکمسٹانسز میں کس حد تک اچیو کر سکتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا وے فارورڈ بھی جو ہے وہ متعین کر سکتا ہے. وہ اپنی اسٹریٹجیز کو ورک آؤٹ کر سکتا ہے. وہ ریئلسٹک انداز میں اپنے جو کلائنٹ ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز کو ریز کر سکتا ہے اور انکریج کر سکتا ہے اس کو, اور اس کی جو موٹیویشن لیول ہے خاص طور پر اس کو افیکٹولی انگیج کر سکتا ہے. سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آؤٹ آف دس لٹل پریزنٹیشن یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ what therapy is all about. سو وائس تھراپی کیا چیز ہے اور وائی آر وی ڈوئنگ اٹ, اس کے پیرامیٹرز کیا کیا ہیں, پروگنوسس کیا چیز ہوتی ہے, اور پروگنوسس آف اے پیشنٹ with vocal challenges, with voice disorders وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کون کون سے فیکٹرز کے اوپر میٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں, سوشولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی فیملی کے ایشوز ہو سکتے ہیں, پرسنالٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹس آف ادر ایشوز جو کہ ہمارے پروگنوسس کو افیکٹ کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک اچھا پروفیشنل جو ہے وہ پروگنوسس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تھراپی کو پلان کرتا ہے اور پھر وہ اس کو اچیو کرتا ہے. سو اگر آپ پروگنوسس کو سمجھ سکتے ہیں تو ایکچولی یو کین تھنک اباؤٹ کہ میرا کتنا عرصے تک یہ جو ہے کلائنٹ جو ہے وہ میرے ساتھ انگیج رہے گا, اور انڈر given circumstances اس کو کتنا ٹائم چاہیے اس ووکل بیہیویئر کو تبدیل کرنے میں یا امینڈ کرنے میں, اس کو کتنا ٹائم ڈیوریشن چاہیے. تو اس تمام صورتحال کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں اپنی انگیجمنٹ ود دا کلائنٹ, اور یہی چیز آپ کی موٹیویشن کا باعث بھی بنتی ہے اور کلائنٹ کی موٹیویشن کا بھی باعث بنتی ہے. یعنی کہ جب آپ اس کو ایک رف ایسٹیمیٹ دینے کے قابل ہو جاتے ہیں, اس کے پروگنوسس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, تو بیسیکلی پیشنٹ جو ہے وہ ایک ریلیو محسوس کرتا ہے اور اس کا موٹیویشن لیول جو ہے وہ ایڈ اپ ہو جاتا ہے, اور وہ میک شور کرتا ہے کہ جی یار یہ تو اوکے اتنے لمٹ مجھے محنت کرنی ہے اور آئی کین میک گڈ یوز آف دس ٹائم. So I'm very hopeful that you will have lots of information about this, what I just talked about the prognosis. So I look forward for your comments. So please write comments and ask questions if there are any.